अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल हैं कारवान खुशबू कुरान के तमाम आरफीन कलाम इलाही साथियों के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ वारसाने कुरान की अता करदा मार्फत के साए साए में मज़ीद मजबूत हो रहा है कि इख्तलाफ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दूसरे का सिरे से इनकार ही कर दें। इख्तलाफ को हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का हुस्न करार दिया है कि इस मुकाम पर आकर हर फ़र्द अपनी राय देकर अपना फ़र्ज़ पूरा करता है और फिर उस सारी गुफ्तगू का हासिल एक हक़ कलाम की सूरत में सामने आ जाता है। और हक़ को तस्लीम कर लेने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि हर वो दिल जो हक़ को कबूल कर लेता है तकब्बर और गुरूर से मैं से निजात हासिल कर लेता है। हक़ तस्लीम करने की वजह से वो दिल नरम होकर आजिज़ी में आ जाता है कि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने वख्तिलाफ़ुल लैल वन नहार लायातिन फरमाया है कि दिन और रात के इख्तिलाफ़ होने में, मुख्तलिफ होने में निशानियाँ हैं। लेकिन किन के लिए निशानियाँ हैं? उलुल अलबाब के लिए निशानियाँ फरमाता है। और गौर करें तो मौलवी की लड़ाइयों से आसानी से बचा जा सकता है कि दिन और रात एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, मुखालिफ होकर टकराते नहीं हैं और यूँ निज़ाम आलम चलता रहता है। यही बात अगर उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को बिलखसूस बदअकीदगी फैलाने वाले नाम नहाद दुनियादार मुसलमान को समझ आ जाए तो सारा फसाद ख़त्म हो जाए और हर बंदा फितरत के करीब आ जाए। और इस्लाम दीन फितरत है। जिस फितरत पर अल्लाह ने इंसान को बनाया है उसी पर उसे जीने का तरीका भी सिखा दिया है। और फितरत क्या है? इख्तलाफ होते हुए भी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हुए भी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते रहना। आज हम रब्बुल इज़्ज़त की अता से अल्लाह करीम की रज़ा जो है वो कुरान पाक से तलाश करते हैं कि अल्लाह करीम कब कब और किन किन पर राज़ी होता है। सूरह तौबा की शुअरा आफाक आयत है। रब फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सुब्हानल्लाह। अल्लाह ने ख़रीद लिए मोमिनीन में से उनके नफूस भी, उनके माल भी और उनको सिले में जन्नत दे दी। रब फरमा रहा है कि मोमिनीन से जान भी खरीद ली और माल भी खरीद लिए और दिया क्या उनको? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, सिले में मैंने उनको जन्नत दे दी है। याद रखें, कायनात के सारे मोमिनीन की जानों का सौदा नहीं है। इन्नल्लाह अश्तरल मोमिनीन नहीं कहा, बल्कि रब फरमा रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना। मिनल से मुराद मोमिनीन में से कुछ लोगों से जानें खरीद ली हैं। ए पालने वाले, बता तो सही निशानी क्या है जिनसे तूने उनकी जानें खरीदी हैं? फरमाया आगे बढ़ो, बेअमवालिहिम, मैंने बता नहीं दिया कि मैंने उनके माल भी खरीदे हैं। बस याद रखो, जिस मोमिन का माल सबीले इलाही में खर्च होता है उससे मेरा सौदा है। और याद रखें, सबीले इलाही में खर्च करने वाले मोमिनीन भी लातादाद हैं और इन सब की जानें मिलकर फ़कत जन्नत की बराबरी कर सकती हैं। और सूरह बकरा में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह। लोगों में एक ऐसा भी है कि जिसने अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रज़ामंदियाँ ख़रीद ली हैं। और 73 फ़िरके के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं इस आयत पर कि ये आयत मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। याद रखें, रज़ा के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। कायनात आलम का हर शख्स जुज़वी तौर पर अल्लाह की रज़ा के हसूल में कामयाब हुआ, वो चाहे नबी था या उम्मती था, इमाम था या मामूम था, आलम हो या जाहल हो, हुज्जत वक्त हो या महजूज हो, हर शख्स ने जुज़वी तौर पर अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने की कोशिश की और हासिल किया भी। लेकिन अमीर कायनात अली मौला अलैहिस्सलाम ने जान देकर अपने अल्लाह करीम की रज़ाएँ कुल्ली ख़रीद ली। मसलन मिसाल समझें, आप अपने घर में एक मेहमान को पानी पिलाते हैं, एक को चाय पिलाते हैं, एक को खाना खिलाते हैं और एक को बिठाकर उसका हाल अहवाल पूछते हैं और किसी एक को आप अपना पूरा घर भेज देते हैं। अगर ये मिसाल समझ आ गई हो तो सब में वाज़ेह फ़र्क है कि अल्लाह करीम किसी की किसी अदा से राज़ी हुआ, किसी के किसी फ़ेल से खुश हुआ, किसी को कहीं पर रज़ामंदी की खुशखबरी सुनाई और अली मौला के हाथों अपनी रज़ामंदी बेच डाली। अल्लाह अकबर।
اور وہ چیز جو امیر کائنات کی حقیقت جنس کو متعین کرتی ہے، یہ پہلی جان نہیں ہے جو اللہ نے خریدی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ توبہ میں بھی رب نے کہا کہ میں نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور ان کو بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مومنین کی جانیں مل کر فقط جنت کی برابری کر سکیں، اور علی مولا کی جان جنت کے بدلے میں نہیں، بلکہ رب نے فرمایا کہ کلی رضائیں جو ہیں اس نے میری خرید لی، اور مومنین کی جانیں مل کر فقط جنت کی برابری کر سکیں، لیکن علی مولا کی جان جنت کے بدلے میں نہیں بکی، بلکہ اللہ کی رضاؤں کے بدلے میں بکی ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ 207 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رضاؤں کے صلے میں بکی، اللہ کی مرضیوں کے صلے میں بکی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ مومنین کی جان کا صلہ جنت اور مال کا صلہ بھی جنت، اور مومن سے تو جان بھی لے لی اور مال بھی لے لیا، اور دونوں کی ایک ہی قیمت لگائی اللہ کریم نے، جان اور مال کی۔ تو یہ وہی شخص سوچے گا جس نے قرآن کو رٹ تو رکھا ہے، حفظ تو کر رکھا ہے، سمجھ نہیں رکھا ہے، جسے قرآن کی فہم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 265 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، سبحان اللہ، اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے ساتھ، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اور اس پر مینہ پڑے، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو دگنا پھل لاتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر مینہ نہ بھی اس پر پڑے، فَتَلٌّ، تو اس کو پھوار ہی کافی رہتی ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خدا تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد میری رضائیں لے لیتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایسے ٹیلے کی سی ہے جو جنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت جو ٹیلے پر ہے، اس جنت کی مثال سوچے ذرا، اللہ کریم ٹیلے سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیلا اور جنت، یہ بات قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی مولوی یا مفسر نہیں بتا رہا۔ رب کا قرآن بتا رہا ہے، مَثَلُ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، وہاں بہت زور کا مینہ برسا ہے۔ وہ جنت جو ٹیلے پر ہے، اس جنت کی مثال جو ہے وہ کربلا کا ٹیلہ ہے، اور اللہ کریم نے اسے جنت بنا دیا۔ پھر رب فرماتا ہے فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ، اگر زوردار مینہ نہ پڑتا، زوردار بارش نہ بھی ہوتی، اس ٹیلے کو جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی تھی۔ کتب اہل بیت علیہم السلام کی تفاسیر بھری پڑی ہیں کہ کربلا کے ٹیلے پر 72 شہیدوں کے خون کی بارش نے اس ٹیلے کو کربلا معلیٰ بنا دیا ہے، جنت بنا دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان 72 کا لہو نہ بھی ہوتا تو علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے، ان کے خون کی پھوار ہی بہت تھی اسے جنت بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی خاندان کی مثال دی رب نے کہ ان کی جان کی قیمت بھی میری رضائیں ہیں، اور ان کے مال کی قیمت بھی مرضات اللہ ہیں، اور جو روٹیاں دے کر اللہ کریم کی شکر گزاریاں اس خاندان نے خریدیں، اور پورے سورہ دہر جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے دسترخوان سے لے جانے والی روٹیوں کی پر مشتمل ہے کہ جن کی روٹیوں کی قیمت مرضات اللہ ہیں، ان کی جان کی قیمت رضا اللہ کریم نے کیوں لگائی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رب نے فرما دیا کہ روٹیوں کے بدلے رضا دے دی، اور فرما دیا کہ علی تیرا میرا گھر ایک ہی ہے، بانٹا ہوا نہیں ہے، تو میرے ہی گھر میں نازل ہوا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تیرا جو مجھ پر باقی قرض رہ گیا ہے مجھ معبود واحد پر، وہ قرض رہا۔ معلوم ہوا اس خاندان کی جان کی قیمت بھی اللہ کی رضا، مال کی قیمت بھی اللہ کی رضا،
اللہ کی رضاؤں پر ہر طرف سے اس خاندان کا قبضہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، نفس کوشش کریں، دن رات کوشش کریں، سانس سانس گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن رب کو راضی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جس طرف سے بھی گزرو گے مرضات اللہ پر قبضہ علی مولا علیہ السلام کا ہے اور اس خاندان تطہیر کا ہے، اہل بیت علیہم السلام کا قبضہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں رب ارشاد فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اللہ اپنے واحد ہونے کی گواہی خود دے کر بھی اللہ رہتا ہے۔ معین اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رسالت کی گواہی ایسے ہی دیں تو پھر بھی رسول اللہ رہتے ہیں، اور اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام علی ولی اللہ کی اپنی گواہی دیتے ہیں تو پھر بھی ولی اللہ رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے اپنے واحد ہونے کی، اپنے عہد ہونے کی، پھر فرمایا والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، پھر فرمایا واولو العلم قائما بالقسط، اور وہ جو علم کے مالک ہیں صفت عدل کے ساتھ جو قائم رہتے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔ کیا گواہی دی ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ کوئی نہیں اللہ مگر وہ جو صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ پھر فرماتا ہے آخر میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، یعنی سوائے اسلام کے کسی شے کو اللہ دین مانتا ہی نہیں ہے۔ پسند اور غیر پسند کی بات تو بعد میں آتی ہے، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، اور اسلام کے بغیر باقی سب بے دینی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دیا کہ دین ہے ہی یہی اسلام۔ تو پھر تاریخ اور تفاسیریں بھری پڑی ہیں کہ یوم غدیر کو جب اعلان ولایت علی علیہ السلام اللہ کریم نے کروایا تو اسلام تو 23 سال سے موجود تھا، مگر اللہ کریم اسلام سے راضی نہیں تھا۔ اسلام بھی تھا، دین بھی تھا، لیکن اللہ کریم نے 23 سال کی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت شاقہ کے بعد اعلان کروایا، اور یہ آیات نازل فرمائیں 23ویں سال کے بھی آخری مہینے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اعلان کروایا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، کہ آج میں راضی ہوا ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یا تو آیت کا انکار کر دو نعوذ باللہ، یا پھر تسلیم کر لو کہ 3 باتیں کی اللہ کریم نے اس دن، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اوپر تمہارے اپنی تمام نعمتیں جو ہیں وہ مکمل کر دیں۔ پھر فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، تینوں میں الیوم مقدر ہے، تینوں باتوں پر الیوم لگا کر واضح کیا، آج دین کامل ہوا، آج نعمت تمام کر دی، آج میں راضی ہوا ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہا، محمد الرسول اللہ کہا جاتا رہا، کلمہ اذان اور نمازیں ہوتی رہیں، روزے رکھے گئے، حج ہو گیا، 80 جنگیں لڑی جا چکیں، صدقات و خیرات ہو رہے ہیں، اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے۔ کب راضی ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ کا اعلان فرمایا۔ جب علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بغیر اللہ اسلام کو دین نہیں مانتا تو تیرے اور میرے کلمے اذان اور نمازوں کو عبادتیں کیسے مانے گا؟ سوچنے کا مقام ہے، خدا را غور کرے۔ اصل ایمان، کل ایمان کا دامن تھامے بغیر نماز عبادت ہے، بالکل اس طرح جس طرح اعلان ولایت علی علیہ السلام سے پہلے بھی اسلام دین تھا، مگر اسلام پر اللہ راضی نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے کلمہ اذان نماز یہ عبادتیں تو ہوگی، لیکن ہماری ان عبادتوں پر اللہ راضی نہ ہوگا، اور اگر ہمیں اللہ راضی کرنا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ رکھ کر سب اعمال ادا کرنے ہوں گے۔ یاد رکھیں، اعلان ولایت علی علیہ السلام حادثاتی اعلان نہیں تھا، بلکہ تخلیق کائنات سے بھی بہت پہلے اس خاندان تطہیر کو خود سے صادر کر کے رب العزت نے اپنے آخری نبی، آخری کلام، آخری دین کو بچانے کی پلاننگ کر لی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس سے پہلے 8 ذی الحجہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج نہیں کیا۔ 9 ہجری فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا، حج نہیں کیا، اور جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں وہی حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کا آخری بھی وہی حج اور پہلا بھی وہی حج ہے۔ 25 ذی القعدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا مدینے میں کہ جس کو بھی حج پہ چلنا ہے
اور اس کے پاس ذات راہ نہیں ہے تو نہ صحیح، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں اس کے ذات راہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا مولوی ہمارے نبی کو غریب بتاتا ہے، ساری عمر نبی کو غریب اور فقیر بتاتا رہا۔ یاد رکھو ان کے فاقوں میں بھی علت ہے، فاقے کی وجہ بے زری نہیں ہے، فاقے کی وجہ مفلسی نہیں ہے، اس میں اور حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر مدینے سے 70,000 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور ان کا زاد راہ 70,000 آدمیوں کا زاد راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر تھا۔ 9 ازواج مطہرات بھی اس میں شامل تھیں، بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تھیں، حسنین کریمین بھی ہمراہ تھے، اور علی مولا مدینے میں نہ تھے، وہ ان دنوں یمن میں تھے۔ جس دن مدینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، اس دن علی مولا یمن سے 12,000 یمنیوں کو ساتھ لے کر 12 امامتوں کی علامت بن کر مکہ پہنچ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کا سفر 10 دن میں مکمل کیا۔ حالانکہ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے قافلہ نکلا تھا مکے تک جانے کے لیے، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، انہوں نے مدینہ سے مکہ کا سفر 5 دنوں میں طے کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سبھی بڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک سفر لمبا کیوں کیا؟ تفسیر اہل بیت میں ہے کہ حسنین کریمین کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بچے نہ تھے، اور وہ دونوں بھی بظاہر بچے تھے، دیکھنے میں بچے تھے، ورنہ دونوں اللہ کریم کی دلیل تھے زمانے والوں پر۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں اس سارے سفر کی روداد کتابوں میں درج ہے، اور سارے پڑاؤ اور قیام کا ذکر ہے، سب جگہوں کے نام درج ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھائی، کہاں قیام و قیام کیا۔ لیکن خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 منزلوں پر قیام کیا، اور 10ویں دن جب مکہ پہنچے تو کعبۃ اللہ 14ویں منزل تھی۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان تطہیر کی گنتی کے مطابق منزلیں طے کرتا ہوا اپنے پہلے اور آخری حج کی ادائیگی کے لیے پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا سے فرمایا، یا علی طوبی لک حب المساکین۔ اللہ اکبر۔ اے علی تجھے مسکین لوگوں کی محبت مبارک ہو کہ تجھ سے محبت رکھنے والے کثرت سے مسکین ہیں۔ غربت عقلی نہ ہو تو علی کو ماننے والا امیر ترین ہے، باعث فخر ہے یہ بات، عیب نہیں ہے۔ علی مولا 12,000 یمنیوں کے ساتھ ہے، مکے میں ہجوم زیادہ تھا، وہاں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کرنے کا حکم الہی نہ آیا۔ کیوں نہ اعلان آیا؟ کہ کوئی وہاں کہہ سکتا تھا کہ میں کعبے کے پیچھے تھا، میں مسجد الحرام میں تھا، میں صفا و مروہ کی آڑ میں تھا، میں دور تھا، میں آواز نہ سن سکا، میں نہ دیکھ سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا بازو پکڑا، کس کو بلند کر کے میرے رسول نے کیا کہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ 70,000 مکے کے ساتھ نکلے تھے، 40,000 مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے میں شامل کر لیے کہ تم بھی میرے ساتھ واپسی پر مدینے چلو، اور 12,000 یمنی بھی ساتھ تھے، اور 44,000 قرب و جوار کے آئے ہوئے حاجی ساتھ تھے۔ قبائلی علاقوں کے اور صحرائے عرب کے مختلف لوگ جب واپسی پر غدیر خم پر پہنچے تو پورے 1,23,000 کا مجمع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غدیر خم کے چھوٹے سے چھوٹے پودے کو بھی جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیا، کاٹنے کا حکم نہ دیا، بلکہ فرمایا جڑ سے اکھاڑ کر زمین برابر کر دو کہ اعلان ولایت علی علیہ السلام کی آڑ کوئی چیز بھی نہ بنے، پودا بھی ہو تو اسے جڑ سے اکھاڑا جائے۔ میدان صاف کروا دیا گیا سرکار رحمت للعالمین نے۔ لیکن یوم غدیر آئین ہی الگ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، بلال جتنی تیرے پھیپھڑے میں طاقت ہے اتنی طاقت سے آج اذان میں ایک نیا جملہ شامل کر اور جاتے ہوں کو واپس بلا، اور حی علی خیر العمل کی صدا لگوائی۔ فرمایا آج ہوا کو حکم ہے کہ شرق سے غرب تک تیری آواز جائے گی، اور ممبر بھی اس دن نرالا بنایا گیا، پالانوں کا ممبر بنایا گیا، تاکہ اونٹ کی ڈرائیونگ سیٹ جسے پالان کہا جاتا ہے، جیسے گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیٹ نکال دیں تو گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، اسی طرح سے اونٹ کے اوپر سے پالان اتار لیں تو اونٹ کی سواری مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سلیمان بن داؤد کے وزیر کی طرح پلک جھپکنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اپنا ممبر منگوا سکتے تھے،
لیکن سوچیں سمجھیں فرمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت کامل ہو جائے وہ چاہے تو عرش کو زمین پر اتار سکتا ہے، اور جب علی علیہ السلام کا ماننے والا موالی عرش اتار سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علی علیہ السلام کے بھی مولا ہیں۔ ان کے لیے ممبر منگانا مشکل نہ تھا، پالانوں کا ممبر بنانا بھی حکم الہی تھا کہ علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ان لوگوں کے سامنے تھا جن کا دن رات پالا ہی اونٹوں سے پڑتا تھا، اونٹ چرانے والے، اونٹ بیچنے والے، اونٹ تجارت کرنے والے، اونٹوں پر سواری کرنے والے اور اونٹ پر بوجھ لادنے والے۔ اللہ کریم نے پالان اتروا کر ممبر بنوایا تاکہ جب جب وہ اونٹ دیکھیں اور پالان استعمال کریں تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کی ولایت ان کو یاد آئے، تیرا وسیع اور خلیفہ ان کو یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ ممبر بن گیا اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ غدیر خم کا خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موضوع پر خطبہ عطا فرمایا، پورے 110 جملے توحید پر بیان فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے عقل کے دشمنوں، اللہ کریم جل جلالہ کو اور علی کو کبھی الگ نہ سمجھنا۔ 10 جملے اپنے مقام اور عظمت رسالت پر بولے، 10 جملے باقی اماموں پر بولے، 10 جملے ان کی اپنے اپنے زمانے میں بیعت کرنے پر بولے، 12 جملے قرآن اور اس کی تفسیر پر بولے، 20 جملے حلال حرام واجبات اور محرمات پر بولے اور 25 جملے اپنے اور اپنی آل کے محبین پر بولے، ان سے پیار کرنے والوں پر بولے اور اپنی اور اپنی آل کے دشمنوں پر بولے۔ 25 جملے ہمارے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں پر بولے، سبحان اللہ، اور 20 جملے علی مولا علیہ السلام کے فضائل پر بیان کیے اور 50 جملے علی مولا علیہ السلام کی ولایت پر ارشاد فرمائے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بار لفظ آئمہ استعمال کیا خطبے میں، 4 دفعہ آپ کے اور میرے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں کا نام لیا اور پورے 40 بار زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کا نام لیا، مولا کائنات علی علیہ السلام کا نام پکارا۔ خطبہ جب آخری جملوں پر تھا تو فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ غیر حاضر تک پہنچا دے، جو شہری ہے وہ دیہاتی تک پہنچا دے، جو گورا ہے وہ کالے تک پہنچا دے، جو بڑا ہے وہ بچے تک پہنچا دے کہ اس وقت ثقلین مل کر میری آواز اور نگاہوں کی زد میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری زمین کو گنبد کی طرح گول کر کے اپنے پروں پر اٹھایا ہوا ہے۔ کائنات کا ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں اس وقت میرا خطبہ سن بھی رہا ہے اور میرا ہاتھ دیکھ بھی رہا ہے۔ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں اور ثقلین یعنی پوری کائنات، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملائکہ تک، سب میرا خطبہ سن بھی رہے ہیں اور میرا ہاتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر بھی اندھا دھند ہی ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نہ کیا بلکہ پہلے ایک اقرار کروایا، ایک اعتراف کروایا، سب موجود لوگوں سے سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولى بكم منكم من انفسكم، پہلے میرے اس سوال کا جواب دو کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ ابھی مولا ہوں کا سوال ختم نہ ہوا تھا کہ مجمع میں 650 سال کے ایک بوڑھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا میرا مولا ہیں آپ۔ سب سے پہلے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا مولا، پھر ابو ذر غفاری بولے میرا مولا، پھر عمار و مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہمارا مولا، اللہ اکبر، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا مولا، میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا مولا، اور سب نے آواز دی میرا مولا۔ جب آوازوں کا بھونچال ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ میرا بھی مولا ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی آواز وسط افلاق سے ٹکرائی تو تمام فرشتوں نے اقرار ولایت کیا۔ پہلے سے 7ویں آسمان پر میرا مولا کا شور بلند ہوا، ہلچل مچ گئی سارے آسمانوں میں اور زمین پر میرا مولا کی صدا گونج رہی تھی۔ آدم علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، میکائیل کیسا شور ہے؟ عرض کی غدیر خم پر حسین کریمین کا نانا پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ ہم سب جواب دے رہے ہیں کہ میرا مولا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی بولے میرا مولا ہے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,000 نبی پکارے کہ رحمت للعالمین میرا مولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پردہ داروں کے خیمے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اندر سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ میرا مولا ہیں، اور بطول سلام اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور بولیں کہ آپ ہمارے بھی مولا ہیں۔
9 کی 9 ازواج مطہرات اپنا مولا مان رہی ہیں، اور پوری کائنات، چونٹیاں، پرندے، چرندے، ذرے سے عرش تک ساری کائنات کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا مولا ہیں، سوائے 2 کے ساری کائنات کہہ رہی ہے کہ آپ میرا مولا ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کہہ رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مولا ہے، تو صلب آدم علیہ السلام میں قیامت تک کے نطفے تڑپنے لگے اور بولنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی مولا ہے، میرا مولا ہے، میرا مولا ہے۔ اور جب خدا کے سوا اس کی خدائی نے، ساری خدائی نے مان لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا مولا ہو، ہم سب کا آپ مولا ہو، تو پھر فرمایا اگر مان رہے ہو تو سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے جس نے مجھے مولا مانا ہے، بس آج کے بعد یہ علی اس کا مولا ہے۔ نور نبوت دیکھ رہی تھی، نور نبوت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مجمع کے ہر فرد نے مجھے دل سے مولا نہیں مانا ہوا ہے، جس نے مجھے مولا مانا ہے وہی علی کو اپنا مولا مانے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب کا یہ علی مولا ہے، فرمایا تم میں سے جس نے مجھے مولا مانا ہے اس کا یہ علی مولا ہے، وہ بندہ اس علی کو اپنا مولا مانے گا۔ 1,23,000 مبارکبادیاں دینے لگے، مبارک ہو یا علی، بخن بخن لکا یا علی، تو ہمارا مولا ہو گیا ہے۔ اور جب سب زبانوں نے اعتراف کر لیا تو اللہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے دین سے آج راضی ہو گیا ہوں، دین بھی آج کامل ہو گیا، نعمت بھی آج تمام ہو گئی۔ کل تک دین کامل نہیں تھا، اور کامل کی ضد کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، ناقص۔ اور آج رب فرما رہا ہے ہر نقص نکل گیا، اور میری نعمت ناتمام تھی آج تمام ہو گئی۔ اور رضیت لکم الاسلام دینہ فرما کر واضح کر دیا کہ رضا کی ضد ناراضگی ہوتی ہے۔ کل تک میں دین سے ناراض تھا، آج میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہی مفہوم رضا ہے۔ جس شے میں علی علیہ السلام شامل ہے اللہ راضی ہے۔ اس لیے نعرہ حیدری لگایا کرو تاکہ جہاد اکبر کے شریک بن سکو کہ کل ایمان کا دامن مل گیا تو آپ ہی آپ مومن ہو جاؤ گے۔ کلمہ، اذان، نماز میں علی علیہ السلام شامل ہو تو اللہ ہماری عبادت پر راضی ہو جاتا ہے۔ کعبہ میں علی شامل ہو جائے تو اللہ اسے قبلہ کر دیتا ہے۔ دین میں علی شامل ہو جائے تو دین سے رضامندی کی آیتیں نازل کر کے دین کی تکمیل کی سند دے دیتا ہے۔ اور جب تک یہ نہ ہوا پورے قرآن میں کہیں بھی دکھا دو کہ کسی مقام پر لہجہ کبریائی میں تلخی کا انداز ہو۔ اللہ اکبر۔ اس اعلان پر اللہ کریم نے اپنا انداز بیان ہی بدل دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا، اگر ولایت علی علیہ السلام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت نہیں پہنچائی، آپ نے اپنی رسالت پہنچائی۔ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر نماز نہ پہنچائی تو یہ ہو جائے گا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نماز پڑھتے اور پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تو رب فرماتا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر کھڑے ہوا کرو، رات کے وقت تھوڑی دیر قیام کیا کرو۔ کہیں رب فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سردی میں وضو کر رہا ہے، اور میں نے تیرے پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑا رہے۔ اور خم غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی علیہ السلام کے موقع پر چلچلاتی دھوپ میں جب زمین پر دانہ گرے تو بھن جائے، وہاں رب فرما رہا ہے اپنا انداز بدل کر کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج تو نے علی کا ہاتھ بلند نہ کیا اور ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نہ کیا تو پھر تو نے میری رسالت نہ پہنچائی۔ جو آج تک پہنچایا ہے 23 سالوں کی محنت میں وہ تیری رسالت ہے، اور جو آج پہنچاؤ گے وہ میری رسالت ہے۔ تیری رسالت میں بندوں کی رضا ہے اور میری رسالت میں میری رضا شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ قرآن کی روح سے ہم نے اللہ کی رضا کو سمجھ لیا ہے۔ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے اور اپنی بقیہ زندگی اللہ کی رضا کے حصول میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔